जी मोहतरम बशीर शाह साहब मोस्ट वेलकम। अब आप हमें बताएं कि ये जो है जोप्पा टाउन ये क्या है और इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी सारी तफसीलात और हकाइक जो हैं उनसे हमें आगाह कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सारियां नु। और जरा ये जापा टाउन की सिचुएशन है, ये कोई 5 साल पहले, तकरीबन 4-5 साल पहले शुरू हुआ था। और ये है अहमदिया मूवमेंट ट्राइंग टू गेट अ रिटायरमेंट कम्युनिटी। और ये लीगल भी है क्योंकि जूइश और अदर रिटायरमेंट कम्युनिटीज हैं अमेरिका में, और इट्स लाइक अ ग्रे एरिया, रिटायरमेंट कम्युनिटी। बट कोई 5 साल पहले इसमें डिस्क्रिमिनेशन का भी लॉ सूट आया था। जेमक्राफ्ट होम्स ने सू किया था, they sued the community of whatever, I think it's Hartford County. फिर ऐसे हुआ था कि कोई गैर अहमदिया ने भी घर खरीदे थे तो उनको पता नहीं था। सो इस किस्म का वो एक बड़ी सिचुएशन हो गई थी कोई 4-5 साल पहले। और ये कोशिश कर रहे थे एक और पीस विलेज को बनाने के लिए, बनाने, राइट। बट ये अमेरिका में ये in America there's the Fair Housing Act, so ये एक्चुअली कर नहीं सकते। बस ऐसे केस हुआ था तो ये जीत गए। इनके घर बिक रहे हैं, मुझे लगता है सिर्फ 2 रह गए हैं। अच्छा, और अहमदिया जमात कोशिश यही करती है कि सारे अहमदी एक जगह से हो जाए। फिर जिस तरह रब्वा था, कादियान था, तो फिर ये इनका इकोनॉमिक सेंटर बन जाता है। सो फॉर एग्जांपल जरा जापा टाउन में इनकी रिटायरमेंट कम्युनिटी है, पहले ये कह रहे थे कि मस्जिद भी होगी उत्थे, बट आई थिंक दैट्स अगेंस्ट द लॉ। सो इन्होंने मस्जिद नहीं बनाई, इन्होंने कम्युनिटी सेंटर बनाया। और इन्होंने कहा कि अजान स्पीकर से होगी, तो ये भी एक मसला था। ये तो सानू नहीं पता होगा कि क्या हुआ है, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज है वो और वक्त डिफरेंट होंगे ने। ग्राउंड रियलिटीज वर्सेस जो किताबों में लिखा है, जो रेगुलेशन में लिखा है। जी इस बारे में बशीर शाह साहब प्लीज़ वजाहत कीजिए कि ये जो था ये प्रोजेक्ट या ये हाउसिंग सोसाइटी या जो भी इसको कह सकते हैं, ये शुरू किसने किया था, यानी कि ज़मीन किसकी थी, किसने इसको ज़मीन को ख़रीदा था, किसने ये सारा प्रोजेक्ट शुरू किया था। क्योंकि प्रोजेक्ट जो है जिस तरह हमें तो इतनी समझ आती है पाकिस्तान में रहते हुए कि जैसे मलिक रियाज साहब हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाते हैं, फिर उनको बेचते हैं और वो ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट की या मिली भगत से उसको सस्ती खरीद लेते हैं और उसके बाद उस पर घर वर बनाकर बेचते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये सारा इसकी इब्तदा से प्लीज़ बताइएगा। Okay, and there was also a real estate agent, Gina Pimentel, who filed a complaint with the U.S. Department of Housing, saying that Yunus was Fahim Yunus, who spoke on behalf of the Ahmadiyya movement. Fahim Yunus, America में इनका infectious disease specialist भी है और इनके लिए बहुत काम करता है। और Gina Pimentel ने उसको accuse किया कि he was unlawfully privately marketing and selling only to Ahmadis, no one else. So ये इनके काम हैं, ये इस तरह ही करते रहते हैं। ये कहते हैं कि ऐसा दिखाते हैं कि like they're fair or something, but they're not fair at all. अच्छा, और ये सवाल आपने पूछा है, ये नहीं पता कि किसने एग्जैक्टली शुरू किया, किसने कागजात शुरू किए थे। ऐ पता कि जेमक्राफ्ट होम्स कंपनी थी जो अहमदिया मूवमेंट को जानती थी, और इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। और फिर अहमदिया मूवमेंट नाल उन्होंने पार्टनरशिप बनाई कि हम मुस्लिम रिटायरमेंट कम्युनिटी बना रहे हैं। और ये नहीं पता कि ये दो लिंक कैसे हुए। जी बशीर शाह साहब ये भी बताइए कि क्या इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अमेरिका के और शहरों में या दुनिया के और ममालिक में भी अहमदियों के मौजूद हैं या सिर्फ यही है? हाँ, और कनाडा में पीस विलेज है, पर वो रिटायरमेंट कम्युनिटी नहीं है, वो उन्होंने सिर्फ ज़मीना खरीदियाँ सन। और लगता सिर्फ यही है। और कादियान, आपको पता कि कादियान में सारी ज़मीन अहमदिया जमात, और रब्बे की भी सारी ज़मीन अहमदिया जमात उसका मालिक है। पर हाँ, यही लगता है कि इन्होंने यही किया था, और फिर इन्होंने फिर सू किया था और कोर्ट में जीत गए। ये अमेरिका में ये हो सकता है। ओके, ये कोर्ट में नहीं थे जीते, मेरे से गलती हुई। देयर वाज अ सेटलमेंट, इन अदर वर्ड्स। और ये नहीं पता कि अहमदिया कम्युनिटी ने सू किया और जेमक्राफ्ट होम्स ने सू किया, पर जिसने भी सू किया था हार्टफोर्ड काउंटी ने सेटलमेंट किया कि चलो वी विल गिव द परमिट्स, तुसी बना लो जो तो तुसी बनाना है, और हम आपको रोक नहीं सकते। सो ये हुआ है। हाँ, और मैंने अभी चेक किया है और लगता है कि जेमक्राफ्ट होम्स ने सू किया था और अहमदिया जमात ने कुछ नहीं था किया। अहमदिया जमात ने मे भी उसको बताया कि तू कर, ते फिर वो डर गए, तो उन्होंने फिर सेटलमेंट किया। बशीर शाह साहब ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाते हैं, ये जमात की तरफ से शुरू किए जाते हैं या किसी इंडिपेंडेंट बंदे की तरफ से, अपना ज़ाती तौर पे किसी इंडिविजुअल की तरफ से शुरू किए जाते हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट्स का मकसद क्या होता है? जी मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप बहुत छोटी उम्र में यहाँ पे आ गए थे अमेरिका में,
تو ظاہر ہے آپ کی بہت کین آبزرویشن ہوگی، ہر چیز کو آپ نے بغور دیکھا ہے، تو آپ کے خیال میں امریکہ میں جماعت احمدیہ کا مستقبل کیا ہے؟ کتنے امریکنز جو ہیں آئی مین گورے انہوں نے احمدیت کو قبول کیا ہے؟ اچھا یہ پروجیکٹ کوئی احمدی نے جیم کرافٹ ہاؤس ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੀਏ, ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਨਾਟ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਬਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕੀ ਖਰੀਦेंगे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕता है। अच्छा ठीक है। और ये 55 years and over रिटायरमेंट कम्युनिटी है और ये अमेरिका में बहुत है रिटायरमेंट कम्युनिटीज, यहूदी की भी बहुत है। सो ये अलाउड है, ये अमेरिका का एक तरीका है। असल में मैंने कुछ ऐसी पोस्ट देखी थी जिसमें जरा इसको बड़ा स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं नजर आती। इसीलिए हमने चाहा कि आपने अहमदिया फैक्ट चेक ब्लॉग में भी इसका जिक्र किया था, तो मैंने चाहा कि हम इस बात को आपसे समझ लें, क्योंकि इंसान को हमेशा बदगुमानी से बचना चाहिए और चाहिए कि किसी भी चीज़ की हकीकत को अच्छी तरह से जाने, समझे, परखे, और अगर वो बेज़रर और मासूम चीज़ हो तो फिर उसके बारे में किसी किस्म की बदगुमानी ना करे और ना ही बदगुमानी या कोई शर्मंगेज बातें उसके बारे में सुने। तो इसलिए मैंने आपसे ये सब कुछ जानना चाहा। सो अमेरिका में बहुत थोड़े गोरियां ने अहमदियत ज्वाइन की है, जिन्होंने किया उन्होंने दिमाग खराब ने, मैंने बहुत मिले हैं, मैं बहुत जानता था। 1991 में और 1989 में जब मिर्जा ताहिर अहमद कैलिफोर्निया आए थे, वो योसेमिटी चले गए थे और उन्होंने बढ़िया सैरां कीतियां सन उत्थे, निदा भी नाल होनी सी। उन्होंने योसेमिटी में बहुत फिरे और योसेमिटी इज लाइक अ हिस्टोरिक forest area in California. So so अमेरिका में बहुत थोड़े अहमदी हैं, गोरे 5-10 होंगे और वो भी शादी करके कोई ऐसे किस्म की रीजन। सो योसेमिटी में मिर्जा ताहिर अहमद का टूर गाइड एक गोरा था, तो वो अहमदी हो गया, ਉਹਦਾ दिमाग नहीं सी सही और मेरे अब्बे ने उन्हें नौकरी भी दी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बिल्कुल कोई पैसा नहीं। और मैंने उसको 10 साल पहले भी देखा था और मिर्जा मसरूर अहमद मिलने आया सी लॉस एंजलिस में और साफ नजर आना इस बंदे का दिमाग खराब है, इस बंदा नहीं ठीक है, बंदा नहीं सही। सो एक जमाना था जिथे अफ्रीकन अमेरिकन लोग ज्वाइन कर रहे थे अहमदियत गलती नाल, बहुत ने ज्वाइन किया था 1930s 40s 50s 60s, फिर सारे ने छोड़ दिया और स्लोली वो भी थोड़े हो गए ने, मिलवाकी में इन लाइक द मिड वेस्ट थोड़े रह गए ने, वो तकरीबन खत्म हो गए ने। सो ये सिर्फ जेरे पाकिस्तानी असाइलम पे आंदे ने ऐ ही ने, जे असाइलम बंद हो जावे, जे परसिक्यूशन बंद हो जावे ते इन्हां दी जमात खत्म हो गई अमेरिका च, ये बिल्कुल इट्स गेम ओवर। और जेरे नवी नस्ल है वो ते उर्दू ही नहीं आंदी, खलीफा दा खुतबा ही नहीं सुन सकते। सो इन्हां नूं पता वे और चंदे नहीं दिंदे, जेरी अहमदियां दी जवान नस्ल है वो गल्लां छड्ड देवो, चंदा तबलीग वकारे अमल ऐ नहीं कर रहे, ऐ नहीं मुड़े और कुड़ियां कर रही, तुसीं ये गल सोचो ही ना। सो ये इनकी जमात अमेरिका में मर रही है और सिर्फ 2-3 अहमदी ने जेरे बाहरों आए, जेरे बुढ़े हो गए ने और वो चंदे देंदे ने। जी बशीर शाह साहब, ये भी बताइए कि आपने कहा कि एक ज़माना था कि गोरों ने ज्वाइन किया था लेकिन फिर वो छोड़ गए, तो अगर आप इन बातों के बारे में सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आपके ख्याल में उनके ज्वाइन करने की क्या वजह थी और उनके छोड़ने की क्या वजह बनी? यानी पीछे हट गए, छोड़ गए या ना ताल्लुक हो गए, इस सारे कुछ की क्या वजह बनी? क्या अगर गोरे लोग अहमदियत ज्वाइन करें तो जिस तरह अहमदियत अपने लोगों को एक शदीद किस्म के निज़ाम में जकड़ के रखती है, क्या उन कौमों को जकड़ सकती है? हाँ जी ठीक है। और 5 साल पहले मैनू भी पता नहीं सी कि लॉ की है कि अहमदिया जमात इस तरह कर भी सकती है कि नहीं, मैनू भी नहीं सी पता। मैंने सारा देखा तो मैनू नजर आ रहा सी डिस्क्रिमिनेशन, हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन, और ये अहमदिया जमात कर रही थी, राइट। सो फिर इन्होंने कहा नहीं ये रिटायरमेंट कम्युनिटी है, पहले मैनू चीज नहीं सी नजर आ रही, और 55 एंड ओवर और मस्जिद भी नहीं, कम्युनिटी सेंटर। सो इन्होंने इस तरह इन रेगुलेशंस को साफ किया और फिर ये सारा फाइनल अप्रूवल इनको मिल गई। और मसला था कि सानू भी नहीं पता कि लीगल है कि नहीं, पर अब तो हमें पता चल गया। सो कोई दफा इस तरह नहीं होता कि जमात कुछ कर रही होती है तो सानू समझ नहीं आती कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पैसे इन्होंने पैनामा में और अदर टैक्स हेवन्स में रखे हैं, ये भी लीगल है, पर सानू नहीं पता इन्होंने क्यों किया, की वजह है। सो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अहमदिया मुस्लिम जमात इंटरनेशनल के थले नहीं आती, अम्ब्रेला के अंदर नहीं है, और पाकिस्तान में अहमदिया जमात नॉन प्रॉफिट नहीं है, इट्स लाइक अ फॉर प्रॉफिट कंपनी। सो असी भी हम कोशिश कर रहे हैं समझने कि ये कैसे ऑपरेशन इनका है, ये हाउ आर दे ऑपरेटिंग। तो मैंने नहीं लगता कि किसी को नहीं पता है कि किस तरह पैसा मूव कर देने, एंड पाकिस्तान क्यों सेपरेट है, तो ये पैसे किस तरह छुपाते हैं। अच्छा, और मैंने नहीं था क्या कि गोरा ने ज्वाइन किया था और फिर उन्होंने छोड़ दिया। मैंने कहा था कि अफ्रीकन अमेरिकन ने ज्वाइन किया था, ज्यादा सारे, मे बी 1000,
تے پھر انہوں نے چھوڑا کیونکہ یہ پاکستانی کلچر میں یہ نہیں آتے. اور جب یہ مسجد بھی جانے نا لوگ ان کے سامنے اردو بھی بول رہے ہیں جی گورے لوگ نے چٹے لوگ انہوں نے کدی نہیں جوائن کیتے میں بھی 5-6 اور جہاں جوائن کرتا ہے انہوں مربی بنا لیندے نے انہوں کہتے ہیں تو انہوں استعمال کرتے ہیں کہ سانو تو ایک ضرورت ہے. سو گورے چٹے کدی بھی نہیں جوائن ہوئے کالے افریقن امریکنز وہ جوائن ہوئے تھے پھر انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ یہ ان کی لائف سٹائل ہی اور ہوتی ہے. جہاں پہلا افریقن امریکن مربی سی راشد احمد انہیں 3-4 بیویاں سن اودیاں بڑے مسئلے سن وہ انہیں سموکنگ بھی تے وہ بڑا پیڑا آدمی سی تے وہ پھر مربی بھی نہیں سی رہا اور جامعہ پیس بھی نہیں سی پھر بھی انہوں نے مربی بنا دیتا پھر انہوں نے انہوں کر دیتا مربی تو انہوں وقف عارضی اور وقف زندگی پتہ نہیں کس طرح انہوں نے انہوں کیا پھر بھی پیسے دے رہے سن پھر بھی پاکستانی بیوی انہوں مل جاندی سی جے چھوڑ جاندی سی ایک اور دے دینے سن. جی بشیر شاہ صاحب میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ جب ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہو یعنی چندوں پہ مانگ کے جس کا گزارا ہو پھر اس کے اگر ہیڈز وغیرہ جو ہیں وہ پاناما میں اپنے پیسے رکھیں آف شور کمپنیاں بنائیں وغیرہ تو تب سوال پیدا ہوتا ہے نا. ویسے تو ذاتی حیثیت سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنا بتاتا ہے میں یہ بزنس کرتا ہوں میرا یہ کاروبار ہے میں اتنا ایکسٹرا کماتا ہوں میری مرضی ہے میں اپنے پیسے کہیں بھی رکھوں پاناما میں آف شور کمپنی بناؤں میں سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھوں میں جہاں مرضی رکھوں ہر ایک کو حق ہے اپنا پیسہ کو جہاں مرضی جہاں محفوظ خیال کرے وہاں رکھے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آف کورس. تو لیکن جیسے کہ جب کوئی اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اور جیسے نواز شریف پہ اسکینڈل یہ بنا تھا کہ بھئی آپ اسٹیٹ کے ہیڈ تھے آپ نے اتنا پیسہ جو وہاں لے جا کر اپنی پھر چوری چھپے یا تو ان کو اناؤنس کر دینا یا تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ اناؤنس کر دے کہ جی یہ ہم نے اپنے انہیں ذرائع سے پیسے کمائے ہیں اور ہم اپنے پیسے جہاں مرضی رکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح اگر چیریٹی آرگنائزیشن والے یہ اناؤنس کر دیں اپنے لوگوں کو کانفیڈنس میں لے لیں کیا حرج ہے اگر ایک لیگل بات ہے اور کوئی ایسی چھپانے والی بات نہیں ہے تو انسان اوپنلی بتا سکتا ہے جس طرح یہ بتا سکتا ہے کہ ہم نے اتنی مسجدیں بنائی ہیں ہم نے ان چیزوں پہ ہم نے مشن ہاؤسز بنائے ہیں ہم نے اس پہ اتنا خرچ کیا ہے. اول تو وہ بھی نہیں بتایا جاتا کھول کے تو اگر یہ بتا دیں کہ ہم نے وہاں آف شور کمپنیوں میں رکھے ہیں تو وہ ہمارے ذاتی پیسے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ہم نے اس طریقے سے کمائے ہیں تو اس میں کیا حرج کی بات ہے. اوہ اچھا ٹھیک ہے سوری مجھے سننے میں غلطی لگی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. السلام علیکم آنٹی. ہاں اور یہ اٹس آل لیگل یہ ہو سکتا ہے کیپٹلزم میں یہ کرنے دیتے ہیں کمیونزم میں یہ نہیں کرنے دیتے. احمدیہ چین میں نہیں الاؤڈ ہے اور روس میں تھے 2-3 احمدی تھے میں نے سنا تھا ربے کے 2-3 مڑے یوکرین میں بھی پھنسے تھے پر جو کمیونسٹ کنٹریز ہیں ویتنام لاؤس کمبوڈیا وہ احمدیت ہے ہی نہیں کیونکہ یہ صرف کیپٹلسٹ کنٹریز اس قسم کا کاروبار الاؤ کرتے ہیں. اور خلیفہ دیناج کچھ نہیں مرزا مسرور احمد دیناج کوئی چیز ہے ہی نہیں احمدیہ جماعت دیناج ہی نہیں اور کوئی بزنسز بھی وہ دیناج اج کل نہیں نے وہ ہر چیز دوجے دیناج کر دینے اے بھی ایک قسم کا فراڈ ہے بٹ اٹس لیگل. تسی بزنس شروع کر لو کسی اور دیناج اپنا کار کر لو کسی اور دیناج نان پروفٹ بنا لو کسی اور دیناج سے. شزان دی کمپنی دیکھ لو میں تے سمجھنا جی شزان دی کمپنی یہ وقفی جدید تے پیسے نال بنی تھی اور مینوں ایگزیکٹلی مینوں یاد نہیں ہے اس وقت بٹ as in the businesses or so these are the gray areas all these areas are gray you can do all these things in capitalism. اچھا ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ بشیر آرچرڈ صاحب جو تھے وہ پہلے گورے احمدی تھے تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اور آگے کیا ان کی اولاد اور ان کی آئندہ نسلیں جو تھیں وہ اس پہ قائم رہی یا چھوڑ گئی یا کیا ہوا اور آپ کے خیال میں بشیر آرچرڈ صاحب کو ایسی کیا چیز جو تھی جس نے اتنا امپریس کیا تھا اس بارے میں کیا آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ اچھا میں نے یہ لنک لگا دیا ہے مفتی محمد صادق دی دوجی بیوی دے بارے اس کا نام تھا ہدایت بد اور اس کی کہانی پڑھ لو. اچھا میں نے 2-3 لگا دی ہیں ادھر اور میں نے ابھی لگائی نہیں میرے بلاگ پہ میں بھی ایک لگائی ہے اور یہ ایسے چٹوں کو لبتے ہیں لوکلز جرمنی میں جرا ویگن ہائزر آئی تھنک ہز نیم از تے یو کے میں بھی نونن بھی ہے ان آئرلینڈ وہ بھی کہانی دیکھ لو انہیں کوئی جامعہ پیس نہیں تھا کیا پھر بھی وہ مربی بن گیا. سو یہ گیمز یہ سارے کھیل رہے ہیں اور میں بشیر احمد اورچرد دا پتر لب کے دہانا. اچھا ایک اور سوال آیا ہے کسی نے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر عبدالستار شاہ صاحب کے بھی بیٹوں میں سے کوئی ایک تھا شاید جس کی بیوی فارنر تھی کیا آپ کو اس بارے میں کچھ علم ہے کہ وہ کون سا بیٹا تھا جس کی بیوی فارنر تھی بہت ینگ ایج کی لڑکی تھی جو وہ لے کے آیا تھا پتہ نہیں کہاں سے باہر کے کسی مغربی ملک سے اس کے بارے میں کیا آپ کو کچھ معلوم ہے؟ اچھا میں نے یہ بشیر احمد اورچرد دا پتر دی انفارمیشن لگا دیتے ہیں نثار احمد اورچرد
اور اس کی فیملی میں کے بارے میں میں نے لکھا تھا 2-3 شراب پینے والے تھے اور یہ پکڑے گئے. مینو ایگزیکٹلی یاد نہیں, مینو جا کے چیک کرنا پڑے گا. پر جو جرا یہ ہے, میں نے اس کی لنک بھی دیا to Ahmadiyya movement in the UK. He's one of the trustees. As you can see 10 سال ہو گئے نے. سو اس کے بارے میں نے اور بھی لکھا ہے, مینو جا کے لبنا پڑے گا. 1 سیکنڈ. جی یہ ساری لنکس ہم انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں آرام سے تفصیل سے دیکھیں گے. تو یہ بہت اچھا کیا آپ نے, مختلف لنکس لگا دیے اور سبھی کی معلومات میں اضافہ ہوگا. ایک اور سوال جو کسی نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک میں یہ جو بل بورڈز لگائے جاتے ہیں جن پہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی بڑی بڑی تصاویر لگائی جاتی ہیں ٹائم خرید کے اور آدھے گھنٹے کے لیے, اس کے بعد اسی کے اوپر کوئی ننگی ڈانسر کی تصویریں شروع ہو جاتی ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ ایک مذہبی جماعت کے سربراہ کی پریچنگز کے لیے اس طرح کی اشتہار بازی جو ہوتی ہے یا بسوں پہ تصویریں یا اس طرح کے بل بورڈز وغیرہ کو استعمال کرنا, کیا یہ مناسب ہے؟ اچھا, میں نے ابھی چیک کیا اور مینو سید عزیز احمد ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਪਾ ਦਾ ਅੱਬਾ ਸੀ. ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੈਯਦ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਸੈਯਦ ਮਹਿਮੂਦ ਉਲਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਵਲੀਉੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ਼ੀਆ ਫੈਜ਼ੀ ਦਾ گرینڈفادر ਸੀ. سو مینو تو بس یہی نظر آئے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کسی کو غلطی لگی ہو, مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے اس بات کا زیادہ. ہاں, سو امریکہ میں یہ سارا چلتا ہے. یہ لائک آئی سیڈ, یہ کیپٹلزم کے اندر جو مذہب ہے, مذہب ایک بزنس ہوتی ہے اور یہ لوگ بیچ رہے ہیں. سو عیسائی کے بھی بہت ہیں, سکھوں کے بھی بہت ٹیمپلز ہیں, وہ بھی ان کے نان پروفٹس ہیں کہ ہم we're feeding the homeless. یہ سارے کرتے ہیں, یہ ساری ان کی بزنسز ہوتے ہیں. مسلمان بھی کرتے ہیں امریکہ میں, یہ سارے کر رہے ہیں. اور یہ ان ساروں کی نان پروفٹ کارپوریشنز ہیں, تو کوئی رپورٹنگ بھی نہیں کرنی پہنتی, کوئی کچھ پبلک انفارمیشن بھی نہیں دینی پہنتی کہ تسی کتنے پیسے اکٹھے کیتے نے. ان کینیڈا اور یو کے ان کو پبلش کرنا پہنتا ہے, امریکہ میں کچھ پبلش نہیں کرنا پہنتا, جرمنی میں بھی کچھ پبلش نہیں کرنا پہنتا. سو دس پرووز ان کیپٹلزم دس از اے بزنس, اٹس اے بگ بزنس. ہاں ٹھیک ہے, اور میں بھی انفارمیشن کلیکٹ کرتا رہنا کہ مینو بس تھوڑی انفارمیشن ہے ڈاکٹر عبدالستار شاہ دے بیٹوں کے بارے. اور میرے ابا کی کہانی ہم ابھی تک لب رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی, ڈیٹیلڈ انفارمیشن, یہ کتنی عمر کی تھی, انہوں نے کیوں جھوٹ مارا تھا کہ ایسے کہتے ہیں کہ 25 ایئرز دی سی. یہ تو بڑا اٹس ہارڈ ٹو بلیو. نصرت جہاں بیگم نے بھی کہتے ہیں 18 سال دی سی, وہ بھی بڑا مشکل ہے مننا. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ سوال ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان پر زندہ ہیں, وہ دوبارہ آئیں گے, تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو کیا وہ اس ساری اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس ساری یہ جو انٹرنیٹ اور اس ساری جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس سے کام لیں گے؟ جی, یہ جو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ جو بیان جاری کیا گیا ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا یہ لوگوں کے آواز اٹھانے کی وجہ سے, اور ڈاکٹر افضل اوپل صاحب نے بھی اس میں کردار ادا کیا ہے, باقی بھی مختلف لوگوں نے اپنی اپنی جگہ اس میں کردار ادا کیا ہے, اور اس بات کو ندا نے تو خیر سب سے پہلے آواز اٹھائی, اس کے بعد ڈاکٹر افضل اوپل صاحب نے بھی اپنے بارے میں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا. تو یہ سب جو ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ آواز اٹھانے کی وجہ سے ہوا ہے, اور احمدی اگر اسی طرح آواز بلند کرتے رہے یا ایکس احمدیز تو اور بھی بہتریاں آ سکتی ہیں نظام میں؟ اچھا, ہم مسلمان میجورٹی ہم یہ نہیں مانتے کہ عیسیٰ جنہ میں ہے, ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ سماواتے میں ہے, اور سماواتے جنہ سے الگ ہے, جنہ سے پہلے ہے. اور ہاں, ہم بلیو کرتے ہیں کہ ان کے کام رہتے ہیں. سو ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوئے گا, ہمیں یہ پتا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں جنگ ہوئے گی اور عیسائی لوگ ہار جائیں گے, اور اس قسم کی کوئی کہانی ہوئے گی. But nevertheless there will be peace in the world. جی, میرا صرف کہنے کا مطلب یہ تھا, وہ جہاں بھی ہیں, سماوات میں ہیں یا جنہ میں ہیں, جہاں بھی ہیں وہ, میرا مطلب ان کے فزیکل جس میں عنصری کے ساتھ آمد کی تو مسلمان یقین رکھتے ہیں نا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ آ کر یہ ساری ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کریں گے, واٹس ایپ وغیرہ, یوٹیوب وغیرہ اور یہ باقی جو سارا کچھ ہے, کیا وہ اس کو استعمال کریں گے؟ کیونکہ آج کل یہی تیز ترین ذریعہ ہے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا نا. تو یہ میں انٹرنیٹ وغیرہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی. اچھا, جو یہ ہے, پہلی بات یہ اپنی پرسیکیوشن کا بڑا روندے نے, اور یہ صرف روندے نے کیونکہ ان کی اسائلم اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ان کی بزنس ماڈل پرسیکیوشن سے بغیر ہے, ان کی بزنس چلتی ہی نہیں. یہ سارا ان کا پلان تھا. اور میری اوپینین ہے کہ جو 1984 میں آرڈیننس 20 یہ مرزا طاہر احمد نے سارا کروایا تھا. مرزا طاہر احمد پاکستان تو نکلنا چاہتا تھا, پر اس کو پتا تھا کہ یہ نہیں تھا جا سکتا,
کیونکہ اس کی شادی نہیں ہو رہی باہر, کوئی نوکری نہیں باہر. سو تیجا رستہ صرف یہ ہے اسائلم. سو اینو پتہ سی کہ اپنا ہیڈ کوارٹر ربوہ کا چھوٹا سا شہر ہے, اس نے ربوہ سے لے کے لندن اپنا ہیڈ کوارٹر کر دیا. اور یہ اپنی میں تو کہنا جو احمدیہ موومنٹ ہے, it's like Pepsi, it's a global corporation like Pepsi. So if you're like Pepsi, where do you want your headquarters? In a small town or in a big city like London where you can control the movement better? So میں تو یہی کہنا کہ یہ بھی سارا فراڈ ہے, یہ ان کی بزنس ماڈل ہے. تے تاں جڑے لوگ اسائلم تے آندے نے انہوں نے کہندے نے تسی امریکہ آ گئے ہو, انہوں پیسے کڈو. کیونکہ ابھی جو ایک تو لوگ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, جیسے محترم زاہد خان صاحب ہیں, محترم عبدالغفار جمعہ صاحب ہیں, تو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ لو جی یہ واٹس ایپ بھی نبی ہیں, یہ یوٹیوب بھی نبی ہیں, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا, ایک طرح سے ان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں. تو میرا صرف یہ کہنے کا مطلب تھا کہ ظاہر ہے جس دور میں جو بھی آتا ہے وہ وہی ٹیکنالوجی اور وہی سب کچھ استعمال کرتا ہے جو کہ اس دور میں رائج ہوتا ہے. تو اس خیال سے میں نے یہ پوچھا تھا, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خطوط وغیرہ بھجوائے تھے دوسرے سربراہان مملکت کے نام, اور اس زمانے میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ انہوں نے استعمال کیا اپنے دور کے مطابق اپنے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو یہ مقصد تھا پوچھنے کا. ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوئے گا. ہمیں یہ پتا کہ دجال کو یہ قتل کرے گا عیسیٰ علیہ السلام, اور یہ اسلام کو آگے کرے گا, اور پھر پیس ہوئے گا. پھر جانور بھی اپنے آپ نہیں ماریں گے کیونکہ ڈے آف ججمنٹ آ رہا ہوئے گا. سو یہ باتیں ہمیں نہیں پتا, اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ عیسیٰ نے آنا کس طرح میں. کوئی لوگ کہتے ہیں ٹیلیپورٹیشن, کوئی لوگ کہتے ہیں اسپاننگ ان اینڈ آؤٹ, اور سانو بھی نہیں پتا, اور اسی ان باتوں کو چھیڑتے ہی نہیں. یہ ہمارے دماغ سے باہر ہے کہ یہ کیسے آئے گا واپس. اور آدم علیہ السلام بھی ہم بلیو کرتے ہیں, وہ بھی جنہ سے ہی نکل کے ارض تک پہنچ گیا, ایو آلسو. اور کافی ساری چیزاں قرآن میں اللہ نے کہا تھا کہ انہوں نے he also sent the cows and the camels and etc. So یہ لمبی گل ہے, اور موسٹلی سانو پتہ نہیں ہوتا, اور ہم ان باتوں میں جاتے ہی نہیں کہ یہ کیسے ہوئے گا. کوئی ہمیں سمجھاؤ کہ یہ سیل فونز, جی تسی کوشش کریں گے سمجھانے کسی کو 100 سال پہلے کہ سیل فون میں کمیونیکیشن کیسے ہونا, ان کے دماغ میں یہ بات جائے گی ہی نہیں. سو اس قسم کا مسئلہ ہے. چلیے اسے پاؤنڈز میں اور ڈالرز میں اور یوروز میں چندہ تو بڑھ گیا ہوگا, لیکن اگر اولادیں وہاں جا کے بگڑ جائیں, میں اس کو بگڑنا تو نہیں کہتی, یا زیادہ اویئر ہو جائیں, یا میرا مطلب ہے کہ مذاہب کے تنگ خانے سے نکل جائیں, کیونکہ بہرحال مذاہب زیادہ پابندیاں عائد کرتے ہیں, اور آج کل کی جو ویسٹ میں پیدا ہونے اور پلنے بڑھنے والی نسلیں ہیں وہ اتنی زیادہ پابندیوں کو قبول نہیں کرتا ان کا دل. وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی پہ ان کا بھی کچھ حق ہے, ان کی زندگی جو ہے وہ صرف دوسروں کے احکامات پہ گزارنے کے لیے نہیں ہے. تو اگر وہ اولادیں وغیرہ ہی اس طرف نہ رہیں تو واٹس دا یوز. چلو جو نسل گئی تھی اسائلم پہ وہ تو وہاں جا کے خوش ہو گئی, شکر کیا, انہوں نے سوچا یہ خلافت کی برکات ہیں کہ ہم نکل کے یہاں آ گئے. انہوں نے تو پاؤنڈز میں ڈالرز میں چندے بندے بہت سارے دیے, لیکن اگر ان کی اگلی نسلیں چندے دینے سے انکاری ہو جائیں تو پھر کیا فائدہ ہوا, پھر کب فلاپ ہو گئی پالیسی. ہاں جی, اور ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوئے گا. ہمیں یہ پتا کہ اسائلوں کی, اور ابھی تک اسائلوں کی پوری دنیا میں کنٹرول ان کا قبضہ ہے. جب ان سے قبضہ جائے گا اور عیسیٰ اس وقت آئے گا, اور یہ سارا کنیکٹڈ ہے, اور مہدی بھی ہوئے گا ایز دا جنرل آف دی اسلامک گورنمنٹ. تو عیسیٰ آئے گا تو عیسیٰ ان سارے عیسائیوں کو مسلمان کروا دے گا اس کی موت تو پہلے. تاں یہ قرآن میں بات آئی قبل موتی ہی, ایس قسم میں ایگزیکٹلی یاد نہیں اس وقت, پر ایس قسم کی کوئی بات ہے. سو ہم یہ بلیو کرتے ہیں. تاں ہم کہتے ہیں مرزا غلام احمد تو مسیح جو آنا تھا اس کا مشن ہی اس نے نہیں کیا. اس نے تو پوری دنیا میں پیس ڈالنا تھا, اس نے سارے عیسائیوں کو مسلمان کروا دینا تھا اس کی موت تو پہلے. سو یہ ہے مسئلہ. لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولڈ پیپل کو الگ رکھنے کا تو مسلمز میں رواج نہیں ہے کہ اولڈ پیپل ہومز بنا دیے جائیں اور اپنے لوگوں کو, اپنے ہی بوڑھوں کو جو بیچارے انصار اللہ وغیرہ ہو چکے ہوں تو ان کو الگ کر کے ان اولڈ ہومز میں بھجوا دیا جائے. کیونکہ جو پاکستانی لوگوں کی روایات ہیں یا اسلام کی جو روایات ہیں اس میں تو فیملی سسٹم کافی مضبوط ہوتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ مسلمانوں میں رواج ہی نہیں کہ ریٹائرمنٹ کمیونٹی بنا لیں, پر احمدیہ جماعت نے کیا سارے پیسے بن جائیں گے, سارا چندہ اور زیادہ بن جائے گا. سو جی ریٹائرمنٹ ہوم ہے اتنے بچے بھی جا سکتے ہیں. سو انہوں نے وہ بھی کام کرنا ہے, انہوں نے اس قسم نے سارے کام کرنے نے, انصار اللہ اجتماع بھی اتنے ہو سکتا ہے. سو یہ بزنس اپنا کاروبار چلا رہے ہیں, اور جتنے بھی ٹرکس ان کے پاس ہیں وہ کر رہے ہیں. افریقہ میں یہ ہسپتال کھولتے ہیں اور پھر گورنمنٹ ان کو پیسہ دیتی ہے, اور وہ پرائیویٹ ہسپتال انہوں نے, جس طرح طاہر ہارٹ ہسپتال ہے ربوہ میں, فضل عمر ہسپتال, یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے
جتنا پیسہ بننا بھی مرزا فیملی کو جاتا ہے، یہ کوئی پبلک ہسپتال نہیں ہے، یہ پرائیویٹ ہے. سو یہ ان کے کاروبار کے بہت طریقے ہیں، یہ بزنسز بھی شروع کرتے ہیں. سو یہ ان کی فراڈ چل رہی ہے، اور یہ ہر دن سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح پیسہ کمائیں. اچھا، ایک اور سوال ہے بشیر شاہ صاحب، وہ یہ ہے کہ یہ اب جامعہ پہلے تو صرف ربوہ میں ہوتا تھا، اب ادھر شاید یوکے میں بھی اور کینیڈا وغیرہ میں بھی بن گیا ہے. مجھے نہیں پتا کہاں کہاں بنا ہے، لیکن میں آپ کو زیادہ پتا ہوگا. میں ویسے اپنا پوائنٹ واضح کرنا چاہ رہی ہوں، جہاں جہاں بھی بنے ہیں جامعہ. تو ظاہر ہے ان سے جو اتنی زیادہ تعداد میں ہر سال مربی بن کے نکلا کریں گے، تو اتنے زیادہ مربی جو ہیں، یہ ان کی کھپت کہاں پہ ہوگی، کہاں پہ ان کو بھیجا جائے گا، کون سے لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کریں گے. اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو مربی بن رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا مالی بوجھ جو ہے وہ بھی جماعت پر پڑے گا. یعنی ان کو رہائش دینا، ان کا کھانا پینا، ان کو تنخواہیں دینا، ان کو اس سارے کام کے لیے، کیونکہ انہوں نے تو کوئی اور کام سیکھا نہیں جس سے وہ اپنا کوئی منی کما سکیں اور اپنی ایوری ڈے لائف کی ضروریات پوری کر سکیں. تو یہ بھی ایک طرح کا یوں سمجھیں کہ سفید ہاتھی پالنے والی بات ہے. تو یہ بہت بڑا ایک بوجھ بن جائے گا. اور اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ چندے جو ہیں ان کی مقدار کم ہو رہی ہے، تو یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو کیسے سمیٹا جائے گا؟ ہاں، اور یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے کریں گے. مے بی ان کے پرانے مربی فوت ہو جائیں گے، تو یہ ایسے اپنا پیسہ کو ٹرانسفر کر دیں گے کہ پہلے ان کو دے رہے تھے، ان کو دے رہے ہیں جونیئر مربیوں کو. جونیئر مربی دے پتہ نہیں انہوں نے کرنا کیا ہے ان کے ساتھ. کینیڈا میں جامعہ ہے، یو کے میں ہے، گانا میں بھی ہے. مے بی یہ افریقہ پہ ہیں، اور افریقہ اور جڑے افریقہ میں ان کے مربی ہیں، یہ ٹیچرز بھی ہیں، یہ انگریزی بھی ساتھ ہیں، اور اس قسم کے کام کرتے ہیں ان کے لیے. سو یہ دیکھی جائے گی. یہ پتہ نہیں ایگزیکٹلی. جی، اصل میں فوت تو دیکھیں نا، کوئی اپنے حساب سے ہی ہوتا ہے نا. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کو فوت کرتا ہے. تو فوت ہونا تو اکٹھے باجماعت مشکل ہوتا ہے نا. اور لیکن جو نئے بن رہے ہوتے ہیں وہ تو باجماعت ایک طرح سے نکل رہے ہوتے ہیں نا. یعنی ہر سال اتنے 100 یا اتنے ہزار مربی بن کے نکلتا ہے. تو اس کے حساب سے آپ دیکھیں نا، مربی بن کے نکلنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. فوت کوئی ایک آدھ ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں، چلو زیادہ سال میں 10 لوگ فوت ہو گئے تو 10 مربی فوت ہو گئے. تو اس طرح میرا مطلب ہے یہ ذرا کافی بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو یہ میں اس کے اوپر سوچ رہی تھی. آگے میں ایک اور کوشچن ہے ذہن میں، وہ آپ سے کرتی ہوں کہ پاکستان میں مجھے تو نہیں پتا، نہ میری فیملی میں کوئی مربی ہے نہ تھا، مجھے تو نہیں پتا، لیکن میری بعض دوستوں نے مجھے بتایا تھا کہ جو پاکستان میں مربی بنتے ہیں ان کی مالی حالت بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے. بہت ہی محدود سا ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، یا جو بھی سہولتیں دی جاتی ہیں بہت ہی محدود ہوتی ہیں. ان کے گھر والوں کو اور باقی لوگوں کو، فیملی والوں کو، رشتہ داروں کو ان کی مالی مدد کرنی پڑتی ہے. جبکہ یہ سنا ہے کہ بیرونی ممالک میں جو مربی ہوتے ہیں ان کی حالت بہت بہتر ہوتی ہے. پہلا تو سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ فرق کیوں ہے، جبکہ مربی بننے میں 7 سال لگتے ہیں. پاکستان میں بھی جو بنتے ہیں، ہندوستان میں، پاکستان میں، اور جو بیرون ملک بنتے ہیں ان میں بھی 7 سال لگتے ہیں. اور دوسرا سوال اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا وہ یہ ہے کہ کیا دین کو اپنی دنیاوی روزی کمانے کے لیے سیکھنا جائز ہے؟ ہاں، اور یہ دستے نہیں کہ اس سال کتنے مربی گریجویٹ ہوئے ہیں. اے بھی نہیں دستے کہ اس سال کتنے گریجویٹ ہوئے. اور جرا قادیان دا جامعہ میں اس پچھلے سال کتنے مربی بن کے گئے، اور یہ کیا ان کے نام ہے، اور آپ لوگوں نے ان کو کتنے بھیجے، وہ بھی نہیں دستے. مطلب بنگلہ دیش میں بھی ایک جامعہ ہے، وہ بھی نہیں دستے. کیونکہ جب ہم پرانے زمانے کے تو وہ کہتے تھے لوگوں کو کہ کوئی ہنر سیکھو، اپنے دال روٹی کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے تو کوئی ہنر سیکھو، اس کے بعد دین کی تعلیم کی طرف آؤ، تاکہ تم ایسا نہ ہو کہ تم دین کے علم کو اپنی روزی کمانے کا ذریعہ بنا لو. تو جب پھر یہ علم جو ہے یہ خراب ہو جاتا ہے، ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب یہ انسان کی روزی کمانے کا ذریعہ بن جائے تو پھر یہ بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ہنر آپ کے ہاتھ میں ہو، پہلے وہ ہنر سیکھ لو، اس کے بعد دین کی طرف آؤ. ہاں جی، اور یہ جڑے پاکستانی دیسی مربی ہوندے نے، اے لبدے نے جڑے بہت پکھے ہوئے ہیں، جڑے اتنے پکھے ہوئے ہیں کہ کدی سوال بھی نہ پوچھ سکتے ہیں، اور جڑا تھوڑا پیسے نال گزارا کر لیں گے. یہ اس قسم کے لوگ ہی لبنے نے. جب جماعت اتنی امیر ہے اور اتنے پروجیکٹس پہ اتنا پیسہ لگاتی ہے، اور اتنے بڑے بڑے گیسٹ ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں کہ جی فارنر ڈیلیگیشنز آئیں گے تو وہ یہاں ٹھہریں گے، وہ 5 اسٹار ہوٹلز جیسے بڑے بڑے گیسٹ ہاؤس بنائے ہیں. عام آدمی تو بیچارہ وہاں پر بھی نہیں مار سکتا، اور وہاں پہ سارے خانسامے اور یہ وہ سب بھرتی کیے ہوئے، اور سارا کچھ وہاں کا انتظام وغیرہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو بیچارے اگر کسی مربی کو تھوڑی اچھی لیونگ فراہم کر دی جائے بیچارے کو، غریب آدمی کو، اور اس نے 7 سال دین کا علم سیکھا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے اگر ان کو تھوڑا سا اچھی لیونگ دے دی جائے. ہاں، جڑے مربی امریکہ میں ہیں، ان کے بچے پڑھ گئے تے نوکریاں کرتے ہیں، تے پھر وہ اپنے مربیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنے باپ ہی ہوتے ہیں.
سو ہاں بالکل. اور جن مربی امریکہ میں خلیفہ کو تنگ کرتے ہیں وہ اس کو افریقہ بھیج دیتے ہیں ایز اے پنشمنٹ. فار ایگزامپل ایک مربی تھا انعام الحق کوسر, وہ پتر مربی بنیا سی ضیاء الحق کوسر, اسی انہوں زکی کہنے سا. تے او امریکہ میں انہیں 7 سال کیتے ربے امریکہ آ گیا تے لوکی انہوں پسند نہیں سن کرتے, دوجے مربی نہیں سن پسند کرتے. انہوں نے پھر انہوں کہا تسی تینوں افریقہ ٹرانسفر کر رہے ہیں, تے انہیں پھر چھوڑ دیا. تو انہیں جماعت تو نہیں چھوڑی, تو اس نے مربی بننا اور جی نوکری کر رہا سی جماعت اس سے چھڑ دیتی. سو یہ کام ہوتے ہیں ہر وقت. ہاں میری اوپینین میں یہ جائز نہیں ہے جس طرح احمدیہ جماعت نے اسلام کو بزنس بنایا ہے اور بیچتے ہیں, یہ غلط ہے. بٹ سارے مسلمان آرگنائزیشن امریکہ میں their structure is the same, but مربی نہیں اس طرح, کوئی اس طرح مربی نہیں بناتا. جی امام ہوندے نے مسجد ہائر کرتی ہے اور وہ فائر بھی ہو سکتا ہے, اور پر کوئی مربی دی سسٹم نہیں ہے کسی اور مسلمانوں کے جو میں نے نہیں دیکھا. کوئی حرج نہیں, پر یہ تو نہیں دینے یہ تو پیسے آپ نے بچا رہے ہیں. اور مربی بھی بڑے مہنگے ہوندے نے, انہوں نے بچیاں دے بھی کپڑے تے کھان دا تے رہن دا, یہ سارا مہنگا ہے اسپیشلی امریکہ میں. سو امریکہ میں جتنے ان کی مسجدیں ہیں, کوئی دفعہ گھر بھی بنیا ہوندا ہے وہی زمین دیتے مربی اتھے ہی رہندا ہے, تو ان کو پراپرٹی ٹیکس دینی پیندی ہے. پھر سو جی چندے جاندے نے یہ موسٹلی, میں نے کینیڈا اور یو کے کی بیلنس شیٹ کھولی تھی, یہ بڑا بڑا چنک ہے ان مربیوں کو پیسے دینے کا. جی محترم, بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم دیا, اور جاپا ٹاؤن سے بات شروع ہوئی اور کئی طرف نکل گئی. بہرحال بہت سی معلومات ہمیں حاصل ہوئیں, بہت سے آپ نے لنک شیئر کیے, تھینک یو ویری مچ. ان کو ہم انشاءاللہ تعالی فرصت سے تفصیل سے دیکھیں گے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. مزید آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیے, ورنہ پھر میں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتی ہوں. ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ندا نصر کے یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے, اس کے بعد سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کو چھوڑ رہے ہیں, تو کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے آنٹی, you know, with much love and respect, thank you so much for the opportunity to speak some words of information about the Ahmadiyya movement, and feel free to contact me anytime. السلام علیکم. جی آپ کا بہت شکریہ. ہم آپ کو بھی اور علی بھائی کو بھی انشاءاللہ دوبارہ بھی کسی وقت بلانا چاہیں گے, جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا وہ انشاءاللہ ہم آپ سے طے کر لیں گے ٹاپک بھی اور وقت بھی, اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ دوبارہ بھی تشریف لائیں اور ہمیں وقت دیں. السلام علیکم جی. ہاں جی, جو ندا نے کام کیا ہے, اور ندا نے کوئی کام نہیں تھا کیا. ندا اتنے سال ستی سی تے اٹھ گئی, تو اس نے یہ ساری باتیں, اور یہ لیک ہوا تھا, یہ نہیں پتا کہ یہ کہاں سے لیک ہوا. لگتا شہنی شاہ نے بھی لیک کروایا, ہمیں یہ نہیں پتا. پر میں تو لوگوں کو دس رہا پچھلے 10 سالوں تو کہ یہ کوئی اسلام کے بارے مسئلہ نہیں ہے, یہ بزنس ہے, یہ کاروبار ہے, یہ مرزا فیملی ہے, اور یہ ساری کرپٹ ہیں, یہ اندروں بگڑے ہیں, اور یہ اندروں زہر ہے, یہ اس میں کوئی اسلام ہے نہیں. میں چھوٹا سا بچہ تھا 11 سال کا, تو میں کہتا تھا میں سارے دن کام کرنا, مجھے کوئی پیسہ نہیں ملتا, مجھے کچھ نہیں ملتا, کھانے واسطے بھی نہیں ملتا. کیوں؟ اور یہ تھی وجہ کہ مرزا فیملی نے کھانا سی, تو یہ سارے ان کو کھوا رہے ہیں. سو یہ ہے احمدیہ موومنٹ, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے گلاں کر رہے ہیں, نبوت, قرآن, حدیث, ان گلاں چھڈ دے. وہ یہ اسلام کے ساتھ یہ نہیں ہے. یہ سارا ہمیں سانو بزی رکھنے واسطے یہ آرگیومنٹس کر رہے ہیں. جی سب تو وڈی گل ہے وہ چھپا رہے ہیں.